न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने एक मबहम नोटिस जारी करके पार्लियामेंट के करीब वाक़ 100 साल से ज़ायद क़दीम सुनहरी मस्जिद को मुनहदम करने से मुतल्लिक़ लोगों से एतराज़ात तलब किए हैं। नोटिस में ये दावा किया गया कि दिल्ली ट्रैफिक कमिश्नर ने मस्जिद के इर्द गिर्द ट्रैफिक के बासानी गुजरने में परेशानी का इजहार करते हुए NDMC से इस मस्जिद को हटाए जाने का मुतालबा किया है, जिस पर NDMC ने मस्जिद का मुश्तरका मुआयना किया और इस मामले को मजहबी कमेटी के सुपर्द किया। अब ये कहा जा रहा है कि नाम निहाद मजहबी कमेटी ने इत्तेफाक राय से ये कह दिया है कि मस्जिद को मुनहदम किया जा सकता है। इस पर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से सख्त एहतजाज हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सुनहरी मस्जिद न सिर्फ एक कदीम मस्जिद है बल्कि उन 123 वक्फ अराजियों में शामिल है जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इसी तरह ये मस्जिद हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के ग्रेड 3 में भी शामिल है, जिसके बारे में हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की हिदायत है कि ये इमारतें समाजी और फ़न तामीर और जमालियाती हुस्न के लिहाज से मखसूस अहमियत की हामिल हैं, लिहाजा इनका मुनहदम किया जाना इस लिहाज से भी गलत है। मस्जिद को मिस्मार करने के लिए ट्रैफिक का बहाना बनाया जा रहा है। इससे कबल इस मस्जिद के इन्हदाम के अंदेशे के पेश नज़र अदालत में केस दाखिल किया गया था और अदालत ने इस पर स्टे लगाते हुए ये यकीन दहानी कराई थी कि उसे मुनहदम नहीं किया जाएगा। इस बारे में मस्जिद के वकील मसरूर हसन सिद्दीकी ने सालार डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। मसूर साहब फिर से ये मामला उठा है, एक नया जो है तो हरबा निकाला है, तरकीब निकाली है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने सजेशन मांगे है, तो ये कानूनी लिहाज से कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, कानूनी लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये 123 वक्फ प्रॉपर्टीज में आता है सबसे पहले, और सारी 123 वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उसका स्टे हुआ है, तो इसलिए इसको तो छेड़ नहीं सकते 123 के हिसाब से। दूसरा कानूनी लिहाज से यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी 1991 का है, उसके तहत जो 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे उसका जो स्टेटस था वो वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो उस एक्ट का भी वायलेशन होता है। तीसरा यह है कि अभी जो हाई कोर्ट में एक रिट लगी हुई थी इस मस्जिद के मुतालिक, जिसका 16 दिसंबर को ही फैसला हुआ है, उसमें ये कह दिया गया कि जो भी करेंगे वो कानून के हिसाब से करेंगे, तो उसके तहत उन्होंने ये नोटिस दिया। तो आर्किटेक्ट जो है NDMC के, उन्होंने जो नोटिस दिया है वो भी इलीगल है। आर्किटेक्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं थे इस तरह का कोई नोटिस देने का, बिल्कुल नहीं है। और एक मुद्दा ये भी है कि इसमें हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का मामला आता है, तो किसी भी मस्जिद के बारे में कुछ करना होगा या हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो उसके कोई भी प्रपोजल होगा उसमें चेंज करने का, कंस्ट्रक्शन करने का, रेनोवेट करने का, उसकी परमिशन पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से लेनी होती है। तो इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तमाम सब कुछ जो है वो इलीगल हो रहा है। तो ये जो प्ली ली जा रही है कि ट्रैफिक जो है मुतासिर हो रही है, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, अब इस तरह के राउंड अबाउट तो हर जगह है, तो इसको किस बुनियाद पर जो है तो फिर ये आप चैलेंज करेंगे कोर्ट में? देखिए, राउंड अबाउट तो सारे ऐसे ही हैं। इसके बिलमुकाबिल उधर रेल भवन वाला जो राउंड अबाउट है उसकी चौड़ाई भी इतनी है, उसमें भी इसी तरह रोड आके मिलते हैं। और अभी ये एरिया तो पूरी तरह डेवलप होने वाला है। ये उद्योग भवन हो या सामने वायु भवन हो, ये सब डिमोलिश होके जो नई तरीके की बिल्डिंग सारी बन रही है सेक्रेटेरिएट वाली, एक जैसी बनेंगी। तो अभी वो बिल्डिंग्स बनेंगी और उसमें नीचे बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविजन भी होगा। तो अभी जैसे चाहे ये मोतीलाल नेहरू मार्ग हो या इधर मौलाना आजाद रोड है पीछे, तो इसमें जो गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी रहती हैं शाम के वक्त या दिन में, तो उसकी वजह से अगर ट्रैफिक का कोई निज़ाम धर्म भरम होता है तो वो पार्किंग की प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। और बाकी पीक आवर्स जो होते हैं मॉर्निंग के, इवनिंग के, आप दिल्ली के किसी भी राउंड अबाउट पे चले जाइए, किसी भी रोड पे चले जाइए, पीक आवर्स पे इतना फुटफॉल होता है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, तो अमूमन हर जगह जो है ट्रैफिक का कंजेशन होता है। तो सिर्फ खाली इस गोल चक्कर को या इस मस्जिद को टारगेट करना तो जो है उसके पीछे कुछ साजिश है, और ये ट्रैफिक वाली तो एक आड़ ली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक आप समझते हैं कि मिसचीफ है, ये एक साजिश है, इलेक्शन आने वाला है तो कोई ना कोई इशू को गर्म करना है। बिल्कुल ये मिसचिफ ही है, क्योंकि ये वैसे तो हटा नहीं सकते क्योंकि इसका स्टे हुआ है कोर्ट में। तो अब इन्होंने ट्रैफिक वाला हरबा अपनाया है जिसके तहत जो है ये करना चाहते हैं, और इन्होंने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक से एक लेटर लिखवाया NDMC को जून के महीने में। उसके बाद जुलाई में दिल्ली वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट वाली पिटीशन अब दिसंबर में डिस्पोज हुई है, जिसमें इन्होंने कहा हम कानूनी तौर पे करेंगे जो भी। तो उसमें उन्होंने अब ये सजेशंस ऑब्जेक्शंस मांगे हैं हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का हवाला देके। तो ये एक मस्जिद को हटाने की साजिश है। बस इनकी आंख में खटकेगी, क्योंकि सेंट्रल विस्टा जब डेवलप हो जाएगा, सारी नई इमारतें हो जाएंगी, तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये पुरानी मस्जिद क्यों नजर आएगा।
یہ مقصد ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو سینٹرل ٹھیک آخری سوال ہے میرا آخری سوال ہے صرف یہ کہ یہ جو سجیشنس وغیرہ منگائے اس کے بنیاد پر جو ہے یعنی ایک طرح کا ریفرنڈم کرا رہے ہیں، تو یہ ایک تو بہت خطرناک ٹائپ کی ایک مسچیف ہے یہ، تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے آپ، نیوٹرلائز کریں گے؟ اس میں جو بھی قانونی پہلو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا پلیسز آف ورشپ ایکٹ بتایا، 123 پراپرٹیز میں اسٹے بتایا، اس کے بعد ہیریٹیج کنزرویشن کمیٹی اور جو بھی رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں اور وہ سب ہم اس میں ڈال کے اور اس میں قانونی جو بھی راستہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ مسلم تنظیموں نے کہا کہ مسلمانان ہند مسجد کے انہدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ مسجد اللہ کا گھر اور وقف اللہ ہے، لہٰذا NDMC اپنے اس مذموم ارادے سے فوری باز آ جائے اور ملک میں خواہ مخواہ فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے سے گریز کرے۔ پارلیمنٹ کے پاس واقع جامع مسجد کے امام مولانا محب اللہ ندوی نے کہا کہ یہ مسجد ان 42 مساجد میں شامل ہے جن کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، آپ اس کی کوشش میں لگے رہے تھے مسجد کے حوالے سے، سنہری مسجد کا جو ہے، تو کیا معاملہ کیا ہے آپ بتائیے ذرا اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ نئی دلی کا جو ایریا ہے NDMC کا ایریا جسے کہتے ہیں، یہ انگریزوں نے بسایا نہیں تھا، بسا ہوا تو یہ سینکڑوں سال سے ہے، بیفور مغل پیریڈ، ان سے بھی پہلے بسا ہوا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے، ضابطہ گنج گاؤں تھا، سنہری باغ کے نام سے، سنہری باغ کے نام سے ایک ایریا تھا، رکاب گنج کے نام سے تھا، ایک ضابطہ گنج کے نام سے تھا، رائسینہ ہلز کے نام سے گاؤں کی ہماری مسجد خود ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، ان کی یہ مساجد ہیں۔ اور جب انگریزوں نے نئی دلی کے لیے کیپٹل کے لیے اس کو چنا، اس کو چوز کیا اور کونسل ہاؤس بنایا، جو بعد میں پارٹیشن انڈیپینڈنٹ کے بعد، آزادی کے بعد جو پارلیمنٹ ہاؤس کہلائی، جو عمارت، جو پرانی عمارت پارلیمنٹ کی جسے ہم کہتے ہیں، یہ کونسل ہاؤس تھا۔ اس کی ہماری مسجد کو مسجد کونسل ہاؤس کہا جاتا تھا۔ اس ایریے میں بہت سی مساجد ہیں، 42 مساجد تو وہ ہیں جن کو 1940 میں جن کا ایگریمنٹ، جو یہاں کے نمازی تھے، جو یہاں ایڈمنسٹریشن تھا انگریزوں کا، اس کے درمیان، اور مسلم جو ذمہ دار تھے اس وقت، مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے، ون آف دیم ہمارے جو جامع مسجد شاہجہانی جامع مسجد کے اقلیہ امام شاہی احمد بخاری صاحب ہیں، ان کے جد امجد یعنی ان کے پردادا، ان کے سائن موجود ہیں اس ایگریمنٹ پہ آج بھی، جو 42 مسجد ایگریمنٹس کے نام سے مشہور ہے، وہ رکھا ہوا ہے۔ LNDO میں بھی اس کی دستاویزات ہیں، اس کی دستاویزات وقف بورڈ میں بھی ہیں۔ اور ان مساجد کا جو نقشہ، ان مساجد کا جو ڈیٹیلز ہے، ان مساجد کی ڈیٹیلز کہیں گے، اس زمانے میں نقشے اور کتنے حالات بدل گئے، چینج ہو گئے۔ ان مساجد کا ذکر، ان کا تذکرہ آج بھی سن 1880 کا جو سروے ہوا تھا، اس کی ایک کاپی 30,000 کورٹ میں بھی موجود ہے، محافظ خانے میں، مہرولی محافظ خانے میں بھی ان مساجد کے بارے میں، ان گاؤں کے بارے میں موجود ہے۔ اور یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت انگریزوں نے مسلمانوں کو جو ہے اس علاقے کو ایکوائر کرنے کے بعد بھی اس میں نماز کو پڑھنا جانا نہیں روکا، اور برابر لوگ آتے رہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے مسجدوں کی حرمت کو برقرار رکھا، انگلش گورنمنٹ نے بھی برقرار رکھا۔ اور پارٹیشن کے بعد کچھ حالات وہ ہوئے کہ لوگوں کا مائگریشن ہوا، محلے کے محلے خالی ہوئے، جو لوگ سروس میں تھے وہ جو جانا چاہا وہ چلا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد ان مساجد میں جو نماز پڑھتی تھی وہ رہی، اور ان مساجد کو ایز اٹ از جو ہے برٹش پیریڈ میں بھی جس طرح سے برقرار رکھا گیا تھا، ویسے ہی اب بھی رکھا گیا، آباد ہے یہ مساجد۔ تو یہ دیش کی دھروہر ہے۔ ان مساجد کی پوزیشن بالکل آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے فوج میں ہماری گورنمنٹ آف انڈیا مسلمانوں کے لیے ملا کا انتظام کرتی ہے، امام کا انتظام کرتی ہے، اور پنڈت کا انتظام کرتی ہے، اور جو ہے وہ کسی گرنتی کا انتظام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ہی ان کا اسٹیٹس سمجھیے، کیونکہ ان مساجد میں جو لوگ امامت کر رہے ہیں، خدمت کے لیے وقف بورڈ کے دوارا مقرر ہوئے ہیں، یا خاندانی چلے آ رہے ہیں، یا ان کی حیثیت متولی یا منتظم کی حیثیت سے کیئر ٹیکر ہیں وہ، تو ان کی حیثیت بالکل ویسے ہی ہے۔ ان مساجد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ آفیسرس ہیں، جو اس علاقے میں کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے مختلف، وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم ائمہ کرام اسپیشلی NDMC ایریا میں جتنے بھی ہیں، وہ اسپیشلی ان کی حیثیت وہی ہے
کہ وہ جس طرح سے چھاونیوں میں مساجد ہوتی ہیں، عبادت گاہیں ابھی بھی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو برقرار رکھا، ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں قوم کے لیے، دیش کے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، یہ اسٹیٹس ان کا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کسی رائے لینے کی ضرورت کسی وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، ان مساجد کا ایک خاص یہ ہے کہ ان مساجد کا ایک خاص اسٹیٹس ہے جو چلا آتا ہے، ہر مسجد کا ایک اپنا ایک الگ وہ ہوتا ہے، اس کے جو آنے والے مقتدی ہیں، جنہیں مقتدی کہتے ہیں نمازیوں کو، ان کے لحاظ سے وہ طے ہوتا ہے کہ بھئی کون لوگ آ رہے ہیں۔ ان مساجد میں آنے والے سبھی دھرم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تعلق۔ اب یہ سنہری مسجد بھی اسی طرح ایک بہت قدیمی مسجد ہے۔ اب 1952 سے کوئی صاحب گپتا جی تھے، وہ اس مسجد کے ایک چھوٹے سے حصے میں اپنا کبھی وہ کرتے تھے، اور امام صاحب نے ان کو رکھا تھا، قبلہ پورانے جو امام صاحب تھے، موجودہ امام صاحب کے والد صاحب، چونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن انسانیت کبھی نہیں بدلتی۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ سنہری مسجد کیوں نشان پر بن رہی ہے؟ یہ یہاں پر جب ظاہر بات ہے ایک نیا جو ہے اسٹرکچر نیو وسٹا بنانے کی بات ہوئی تھی، سینٹرل وسٹا بنانے کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت بھی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ مسجدیں جو ہے یہ سینٹرل وسٹا جو بنانے کی بات ہو رہی ہے اس میں آ سکتی ہے، لیکن کسی مسجد کو الٹاشی نہیں کیا گیا۔ یہ مسجد کو کیوں خاص طور سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا اس کا گزٹ میں اس کا نام نہیں ہے، یہ اندراج نہیں ہے اس کے مسجد کا؟ اور دہلی ہائی کورٹ سے بھی معاملہ جو ہے تو تقریباً سیٹل ہو گیا تھا کہ اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گزشتہ اس جولائی میں، جو اس سال کی جولائی میں۔ نہیں، اس جو قانونی اعتبار سے جتنی چیزیں مطلوب ہیں، جتنے ریکارڈ مطلوب ہیں، وہ سب مسجد کے پاس میں ہیں۔ وقف بورڈ کا کے پاس میں گزٹ بھی ہے، 1940 کا جو ایگریمنٹ وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ مستقل نماز ہو رہی ہے، وہاں پر امام صاحب رہتے ہیں، یہ بھی ایک وہ ہے، اور جن لوگوں نے 47 سے نماز پڑھی وہ بھی موجود ہیں ابھی، الحمدللہ 1-2-4 لوگ ہیں۔ تو ایسا کوئی قانونی طور پر نہیں، کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں اتنے بڑے ملک میں، اتنے بڑے سسٹم میں، جو کسی خاص کمیونٹی کے بارے میں مس گائیڈ کرتے ہیں حکومت کو، میں سمجھتا ہوں مس گائیڈ کرتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد ہے، یہ مسجد میں کسی بھی دھرم کی جگہ جو سچا وہ ہوگا، فالوورز ہوگا، وہی آئے گا جو سارے انسانوں کا درد اور دکھ اپنے سینے میں لیے ہوگا، ان کے لیے وہ عبادت کے بعد دعا کرے گا۔ اگر اس کا من پاک صاف نہیں ہے، پاپ ہی ہے اس کا من، تو وہ مسجد آئے گا ہی نہیں۔ مسجد آتے ہی وہ لوگ ہیں جو دل کے صاف اور پاک ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو نوٹس این ڈی ایم سی نے جاری کیا ہے، اخبارات میں شائع ہوا ہے، تو اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی شرارت چھپی ہے؟ کیا ہے کیا معاملہ؟ کیونکہ آپ اس معاملے میں انوالو رہے ہیں، اس سلسلے میں کافی کوششوں میں لگے رہے ہیں کہ مسجد کے جب آیا G20 کے حوالے سے مسجدوں مزارات کو توڑا جا رہا تھا، منہدم کیا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ اس کے بچانے میں، تحفظ میں پیش تھے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بدنیتی سے نہیں نکالا ہوگا، اس کو ایک قانونی تحفظ فراہم کرنے کی نیتی رہی ہوگی، اور اس سے نکالنے سے کسی کا حق جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ بھئی اگر میرے لیے یا میرے پشتینی جگہ ہے، میری کوئی عبادت کی جگہ، اس کے لیے کوئی رائے دے دے، سب لوگ رائے دینے لگے، 1000-2000 بستی کی آبادی رائے دینے لگے صاحب ان کو نہیں رہنا چاہیے، تو میں نہ رہوں کیا؟ میں اپنا نیشنل حق جو میرا رائٹ ہے وہ چھوڑ دوں میں؟ بھئی یہ تو ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قانون کی نگاہ میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس بات پر فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عمومی رائے کیا ہے۔ بھئی رائے بدلتی رہتی ہے، جب کبھی انسان کو اچھی باتیں بتائی جاتی ہے تو رائے اس کے فیور میں ہو جاتی ہے، غلط باتیں کی جاتی ہیں تو اس کا ذہن ویسے ہی بن جاتا ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ، جائیداد کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کا ہو، قانون اور دستاویز کے مطابق کیا جائے گا، نہ کہ کسی کے کہنے پر کیا جائے گا۔ جی، کسی کے کہنے اور کسی کے رائے پر کسی کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ تو دنیا کا انصاف کا ایک قانون ہے، کسی کی رائے پر میرا حق ختم نہیں ہو سکتا۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ میں اپنی نیشنلٹی چھوڑ دوں، تو میں کیا چھوڑ دوں گا اپنی نیشنلٹی؟ آپ کہنے لگے میں اپنے آبائی گھر کو چھوڑ دوں، سب لوگوں کی رائے ہے، گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی رائے ہے، تو میں کیا اپنی پشتینی گاؤں سے، ماتر بھومی سے، اپنی مادر ہند سے کیا میں علیحدہ ہو جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عقب میں، میرے پیچھے سنہری مسجد ہے جو تقریباً 100 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ اس مسجد کی جو کچھ بھی قانونی دستاویزات ہیں، ملکیت کی جو دستاویزات ہے وہ موجود ہے، وہ گزٹ میں بھی موجود ہے، دلی کے جو گزٹ ہے اس میں موجود ہے،
تمام چیزوں میں اس کی جو ریکارڈز موجود ہے. لیکن یہ ایک سازش کے تحت جو ہے اس مسجد کو جو ہے گرانے کی سازش ہو رہی ہے، اس کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے. حالانکہ دہلی ہائی کورٹ نے 16 دسمبر کو ہی یہی فیصلہ دیا تھا، اس سے پہلے جولائی میں بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اس کی جو حالت ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. بہرحال یہ جو ہے نیو دہلی میونسپل کونسل، یعنی جو نئی دلی کا جو علاقہ ہے جو انگریزوں نے تعمیر کیا تھا، یہاں پہ مختلف گاؤں تھے، تو یہاں سے جو وقف کی جائیدادیں انہوں نے حاصل کر کے دارالحکومت، جو نیا دارالحکومت کلکتہ سے یہاں لایا گیا تھا، یہاں بسایا تھا، تو اس میں کئی جو ہے مساجد وغیرہ تھی، لیکن انہوں نے ان مساجد کو ٹچ نہیں کیا تھا، ان مساجد کو ویسی طرح سے ایک ایگریمنٹ کے تحت برقرار رکھا تھا. لیکن اب ایک نئی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ جو نئی حکومت آئی ہے جب سے 10 سال سے، تو یہ اس حکومت کے اندر مسلمانوں سے جو متعلق چیزیں ہیں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پر بھی جو بہانہ تلاش کیا گیا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے ٹریفک متاثر ہوتی ہے. جبکہ نئی دہلی کے علاقے میں اس طرح کے جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، میں دکھا رہا ہوں آپ کو اپنے سے، یا اس طرح کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً ہر جگہ ہے. اور شام کے وقت، جو شام کا وقت ہوتا ہے جب آفیسز چھوٹتے ہیں، تو ان تمام راؤنڈ اباؤٹ پر جو ہے ٹریفک جام ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کو جو ہے وجہ بنا کر، اس کو بہانہ بنا کر، ہیلا بنا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسجد کو گرا دیا جائے، ہٹا دیا جائے. کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک جو ہے سینٹرل وسٹا کی جو تعمیر کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے، نئی جو عمارتیں آئے گی، تو یہاں پر ایک مسجد کا نظر آنا کچھ لوگوں کو، جو فرقہ فرق ذہنیت کے حامل لوگ ہیں، ان کے آنکھ میں خار کی طرح کھٹکتا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے نئی دلی میونسپل کونسل کے جو ہے آرکیٹیکٹ ڈویژن نے یہ جو ہے ایک اشتہار، ایک نوٹس جو جاری کیا، لوگوں سے رائے طلب کی کہ بھائی یہ مسجد کو ہٹانا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے دہلی پولیس نے ایک جو ہے اپلیکیشن جو ہے نیو دہلی میونسپل کارپوریشن میں بھیجی تھی. کارپوریشن نہیں کہنا چاہیے، اس کو کونسل کہا جاتا ہے، کیونکہ کارپوریشن تو جو ہے جو پورا جو دہلی کا علاقہ ہے، پورا پرانی دہلی کا علاقہ ہے، تو اس کے لیے وہ کارپوریشن بنی ہوئی ہے، میونسپل دہلی کارپوریشن، دہلی میونسپل کارپوریشن ہے. یہاں جو نئی دلی کا علاقہ ہے، یعنی جو ایڈمنسٹریٹو ڈسٹرکٹ ہے جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، جو انگریزوں نے تعمیر کیا تھا، یہ علاقے کے لیے جو ہے جو بلدیاتی کام، جو میونسپلٹی کا کام ہے، وہ نیو دہلی میونسپل کونسل کرتی ہے. تو اس کو ایک نوٹس بھیجا تھا پولیس نے، جو ہے دہلی ٹریفک پولیس نے، کہ یہ مسجد کے نتیجے میں ٹریفک میں بڑا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ ہر جگہ اس طرح کے ٹریفک کے مسائل ہے. 3 مورتی بھون پر بھی ہے، جو بڑا سا راؤنڈ اب بن رہا ہے، وہاں پر بھی بڑا جام لگتا ہے. حالانکہ یہاں پہ کوئی ایسا جام وغیرہ نہیں لگتا ہے، لیکن بس ایک بہانہ ہے کس طرح مسجد کو نشانہ بنانا ہے. یہ صورتحال ہے. دیکھنا ہے اب جو ہے اس پر جو ہے دہلی جو ہے وقف بورڈ کی طرف سے بھی اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے بھی کورٹ میں معاملہ گیا ہے، اور اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. اس مسجد کے جو متعلق وکیل ہیں ان سے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ قانونی اعتبار سے بالکل ایک غلط نوٹس جو ہے جاری کیا ہے اخبارات میں، اور یہ مسجد جو ہے جس طرح سے اس کو سرخیوں میں لایا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے 2024 میں جو جنرل الیکشن ہو رہا ہے، اس میں فرقوارانہ ہوا کو گرم کرنا ہے. کیمرہ مین ذیشان راہے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.